अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है NTV और जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम एक और स्पेशल प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज आपको जो खबरें देंगे कुछ आप हैरान हो जाएंगे, कुछ आप परेशान हो जाएंगे। जी, खबरें कुछ इस तरह की हैं कि क्या ईरान और अमेरिका का मुआहदा हो चुका है और वो छुपा रहे हैं, अपनी आवाम को नहीं बता रहे, लेकिन हकीकत कुछ और है। फिर आपको ये बताएंगे जी क्या ट्रंप पाकिस्तान में, ये भी एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है, ये जानिएगा, ये सीरियसली आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अच्छा, अब ये परेशान हो जाएंगे, ये वाली खबर क्या है जी कि अमेरिका अब नए हुर्मुज़ का मालिक बन चुका है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि यूएई ने क्या अमेरिका को चूना लगा दिया है, ये भी स्टोरी आज ही शामिल होगी। फिर आपको ये बताएंगे जी कि कुछ इंडियंस के कानों से खून आ गया है, वो किस तरह से आया है, ये भी जानेंगे। और फिर आपको ये बताएंगे जी कि शोहरत हासिल करने के जी दो तरीके होते हैं। एक थोड़ा सा लेंथी होता है जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उससे हासिल की हुई जो शोहरत होगी या दौलत होगी या जो भी आप कामयाबी हासिल करेंगे उसकी ड्यूरेशन भी उतनी ही लंबी होगी। एक होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट में आप चीप टैक्टिक्स अपनाते हैं, ऐसी हरकतें या ऐसी बातें करते हैं कि आपको शोहरत तो मिल जाती है, वायरल तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी ड्यूरेशन भी फिर उतनी ही कम होती है और शायद आप लोगों के सामने अपने आप को एक्सपोज कर जाते हैं और लोग उसके बाद आप पे भरोसा नहीं करते। ये भी एक खास शख्सियत के हवाले से एक बात होगी, इसमें एक वाकया भी आपको बताएंगे, लेकिन ये एक बड़ा खास चीज़ है जिन साहब के मुतालिक हम ये बात करेंगे और ये करेंगे हम अपने वीलॉग के बिल्कुल एंड पे। क्या ख्याल है जो सब इस एंड पे डिस्कस करें? मैं तो वैसे डिस्कस ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि हमें पहले डिस्कस करना चाहिए। नहीं, कतई नहीं। चले, ये आपका असरार है, आप करना चाह रहे हो। चले, मैं करना चाहता हूँ। मैं छोड़ देना चाहिए। नहीं, तो सब छोड़ नहीं सकते। एक रीज़न आपको बताता हूँ। बड़े एक रेप्यूटेड हमारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के और बड़ा लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब जो हैं उन्होंने मीरा जो अदाकारा हैं उनका एक इंटरव्यू किया। आपको पता है कि मीरा जो हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहती हैं, कंट्रोवर्सीज़ में रहती हैं, ख़बरों में रहना उन्हें आता है, कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं, कभी गलत अंग्रेज़ी बोल के, कभी कुछ भी करके, कि लोग उनके मुतालिक बात करते हैं। उनकी कोई फिल्म का लॉन्च था और बज़ाहिर जो वीडियो हमने देखी उससे ऐसे लगा कि भट्टी साहब को उन्होंने बुलाया या भट्टी साहब ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, जिस तरह से भी वो वहाँ पहुँचे, और वो को अपनी फिल्म की प्रमोशन चाह रही थी। तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें हर्ज कौन सा। लगा ऐसे ही, जो बातों से जारी बात है कि हमें ये तो नहीं मालूम कि वो क्या कमिटमेंट करके गए थे, लेकिन मीरा की बातों से ये फील हुआ कि सिर्फ जो डिस्कशन लेवल था वो उनकी फिल्म की प्रमोशन तक रहना। हो सकता है, जाहिर है, एक मीडियम होता है कि जो कंट्रोवर्शियल लोग होते हैं आप उनको शो में बुलाएं, आप उनको अपने वीलॉग में बुलाएं, आप उनके साथ पॉडकास्ट करें, आप उनके ऊपर कॉलम लिखें, तो कॉलमिस्ट भी पॉपुलर हो जाता है, जो प्रेजेंटर होता है वो भी पॉपुलर हो जाता है। इसमें मामला थोड़ा सा स्टार्ट में नॉर्मल सी सूरत हाल है, इसके अंदर कोई स्टार्ट में मामला एक मिसकमिटमेंट का लग रहा है। ऐसे लगा कि जैसे मीरा ये चाहती थी, आपको मीरा ने कहा है। नहीं, वो उनकी आप वीडियो देखें ना, तो उसमें वो कहती है जी कि मैं सिर्फ फिल्म के प्रमोशन पे बात करती हूं। आपकी असेसमेंट है जो वीडियो में नजर यही आ रहा है, वो कहती है इशू क्या है इसके अंदर। उसमें इशू ये है कि मीरा ने कहा कि मैंने सिर्फ फिल्म की असेसमेंट पे बात करनी है अपनी, कि मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के हवाले से बात करना चाहती हूँ। ठीक, कुछ साइको या ऐसी कोई फिल्म उन्होंने नाम ले रही थी। अच्छा, अब उसके ऊपर जो भट्टी साहब हैं इन्होंने उनसे ज़ाती नौयत के सवाल करने शुरू कर दिए, ठीक है, और वो ज़ाती नौयत के ऐसे सवाल जिसपे मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, जो उनके हस्बैंड कोई कहता था है और मीरा की कुछ और बात, पुरानी बातें मैं नहीं चाहता वो तमाम रिपीट की जाए, ठीक है। उसमें जो भट्टी साहब हैं वो आखिर तक मीरा उठ के चली गई, आखिर में भी उन्होंने कहा कि मुझे उन शख्स के बारे में नहीं बताएंगी आप, वो फलानी चीज़ के बारे में नहीं बताएंगी आप। अच्छा, वो ब्लो द बेल्ट, ब्लो द बेल्ट। तो वो जाते हुए भी क्या कि मैं सिर्फ अभी फिल्म की प्रमोशन पे बात करना चाहती हूँ। तो ये एक चीज़ हुई। अब वो चीज़ कंट्रोवर्शियल हो गई है, लोग मीरा के हक में बात कर रहे हैं। लेकिन यार यकीन करो कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, क्योंकि जाहिर है हो सकता है इंटरव्यू हो किसी जगह पे या वायरल है, वैसे वायरल, लेकिन मैंने वाकई नहीं देखा, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, क्योंकि देखा होता तो मैं फौरन आपको ये क्लिप वायरल है। स्पेशली लोग इस चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं भट्टी साहब पे कि आपको इतना बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए था, अपना कद काट आप देखते। इस तरह से आप एक वायरल कंटेंट तो ले सकते हैं, लेकिन बदनामी उसके साथ आती है। अब इसमें सवाल क्या पूछना क्या चाहते हो मुझसे? क्या ये एथिकल है? नहीं, एथिकल नहीं है। असल में इशू ये होता है कि ये याद रखो, तीन चीज़ें होती हैं जो इंसान बड़ी मुश्किल से कमाता है। दौलत बड़ी मुश्किल से इंसान कमाता है। दौलत वो चीज़ है जिसके लिए लोग दूसरों को कत्ल कर देते हैं, यानी आप ये समझो कि अखलाकियात बद अखलाकी की हद तक चले जाते हैं, अखलाकियात को रोन देते हैं। बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, भाई भाई को कत्ल कर देता है, बहन भाई को कत्ल कर देती है, बीवी अपने खामद को मार देती है, खामद जो अपनी बीवी को मार देता है। दौलत ऐसी खौफनाक चीज़ है। अब दौलत जो है उसके लिए इंसान बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत लोग कमाते हैं, हर आदमी दौलत कमाता है, लेकिन अल्लाह ताला ये बहुत कम लोगों को फजीलत बख्शता है कि वो दौलत को सेव कर सके, दौलत को बचा सके, दौलत को प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें। बहुत सारे लोगों के पास दौलत आती है और आपको दूर से पहचाने जाते हैं वो कि ये नौदौलती हैं, या फिर ये है कि जिस किस्म की ओछी हरकतें करते हुए नज़र आते हैं, तो वो दौलत उनकी इज़्ज़त में इजाफा करने के बजाय उनके लिए बदनामी बन जाती है। सेम इसी तरह इक़्तिदार होता है।
اقتدار کے بارے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو اقتدار جب کسی کو ملتا ہے تو وہ بھی بڑے کم لوگ اس کو سنبھال سکتے ہیں, اس لیے بڑی جلدی اقتدار سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. جب فارغ ہوتے ہیں تو بہت لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خلاف پتھر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں یا ان کے اوپر جوتے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جب برسر اقتدار تھے تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہوتا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آئیں تو سی ذرا پہاڑ سے نیچے تو اترے. ایک پولیٹیشین ہے, وہ میرے بڑے پرانے دوست ہوتے تھے, بعد میں منسٹر بن گئے. جب منسٹر بنے تو ان کی بڑی ایروگینس تھی ان کے اندر. تو ایک مرتبہ کسی جگہ ملاقات ہوئی جہاں بہت زیادہ لوگ تھے, تو مجھے کہتے ہیں ہاں بھائی کی کر رہے ہیں تو آج کل. تو میں کہا جی بس تھوڑا پہاڑ تو اترنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ بڑے ناراض ہو گئے اس بات پہ بھی. میں نے کہا آپ کے پاس پہاڑ سے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور تو کچھ نہیں کر رہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار کو سنبھال نہیں سکتے. سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ جب عزت دے دیتا ہے نا تو انسان کا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ کیا وہ اس عزت کو سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا. تو میکسیمم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس عزت کو سنبھال نہیں سکتے, اور جب وہ عزت نکلتی ہے تو جو پہلا تھوڑا بہت بھی عزت یا بھرم رہا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہی لے جاتی ہے. تو انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس چیز کے اندر. اب میرا کے ساتھ اگر آپ ایک انٹرویو کر رہے ہیں پھر بلو دا بیلٹ چاہ رہے ہیں تو میں پہلے کہتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا. تو اب اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی بے عزتی کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی عزت دی ہے آپ اس کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا یار پاکستان کے اندر وہ حکیم لا پارٹ بن جاتے ہیں کچھ عرصے بعد نا, اور جب ان کو مقبولیت ملتی ہے تو بس وہ اسی ٹائپ کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اپنا کنٹینٹ دیں. یہ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے جو بڑی مارکیٹ ہے وہ کانٹینٹ کی مارکیٹ ہے, یعنی مواد. اور اگلے 5 سال کے اندر آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر کمپنی جو ہوگی نا اس کے اندر کانٹینٹ رائٹر ہوں گے, اور کوئی ایسی کمپنی کوئی ایسا برانڈ نہیں چل سکے گا جس کے اندر کانٹینٹ رائٹرز نہ ہو. اتنا زیادہ یہ میکانزم, اتنا بڑا فارمولہ, اتنی بڑی مشین ایجاد ہو چکی ہے سوشل میڈیا کہ اس کو روزانہ کانٹینٹ پروڈیوسرز کی ضرورت ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر کام کریں, سلولی کام کریں, تو پاپولر فیس بھی ہو آپ کا, تو بڑی جلدی آپ کو شناخت مل سکتی ہے. لیکن یہ میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو کہ اس ٹائپ کا کنٹروورشل انٹرویو کر کے وہ 1-2 ملین جو ہے ویوز تو لے لیتے ہیں, اس میں پیسہ بھی ان کو مل جاتا ہے, لیکن جو عزت ہوتی ہے, جو بھرم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ارشاد بھٹی صاحب جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اگلے وکٹم ہے اس ساری صورتحال کے. اور اب اگر فرض کریں کہ نہیں آئیں گے ویوز اس ٹائپ کی حرکتیں کرنے کے بعد تو کیا کریں گے اگلا, تو اگلی سٹیج تو یہ ہے کہ کپڑے پھاڑ کے بیٹھ جائیں, پھر یہی ہوگا نا, اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں بچتا پھر. صحیح. اچھا میں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایڈ کر دیتا ہوں جوئی صاحب. میں جو پروگرام تھا ایکسپریس کا, آپ کا ایکسپریس میں میں اس پروگرام کا پروڈیوسر بھی تھا. یہ اکثر ہم لوگ بات بتاتے نہیں ہیں یہاں پہ, اور لٹرلی بات ہوتی تھی کہ اس پروگرام کے سارے ڈیسیژنز میں دیکھ رہا ہوتا تھا, کسے بلانا ہے, کیا کانٹینٹ ہوگا. جوئی صاحب صرف اس چیز پہ بھروسہ کرتے تھے کہ یار کچھ چیز کنٹروورشل نہ ہو یا ایسی نہ ہو. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں, چھوڑ اس کو, نہیں اب آگے چل. نہیں کچھ چیزیں میں ویسے آنیسٹلی کہتا ہوں اپنے ویلاگ پہ آؤ, چھوڑو. نہیں میں تو بتاؤں گا, یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. ان کا ٹڈ پیڑ سمجھ لو. ہم نے ایک دفعہ بلایا, ہاں جو ہماری کوآرڈینیٹر تھے انہیں میں نے کہا جی کہ آپ بٹی صاحب کو جو ہے نا انوائٹ کریں. تو بٹی صاحب آئے, آ بھی جاتے تھے شو میں ہمارے. اس دن وہ شو میں تشریف لائے تو ہماری ٹیم پوری بیٹھی ہوئی تھی, میں وہاں پہ موجود تھا. اور جیسے ایک گیسٹ آتا ہے تو کرٹیسی میں جیسے انہیں ریسیو کیا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے, ویسے ہی بات ہو رہی تھی. تو وہ آئے بھی تو بڑے عجیب سا موڈ اور بڑی عجیب طریقے سے بات کر رہے تھے. تو ایسے ہی ہماری ٹیم ایک ممبر نے درمیان میں بول دیا, اس نے کہا بٹی صاحب آپ غصے میں, ہم آپ کو بڑا پیار کرتے ہیں. کہتا مجھے پیار کرنے کے لیے میرے بچے بہت ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی. اور بڑا مس بہیو کیا, مطلب اتنا عجیب بہیو تھا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے میں امبیرس ہو گیا, باقی لوگ جو ہمارے ٹیم ممبرس تھے وہ امبیرس ہو گئے. جو بعد میں آپ سے ذکر بھی کیا اور پھر میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا. آپ نے کہا یار جو آپ کی عزت نہیں کرتا نا, آپ بے شک اسے مت بلائیں. لیکن دیکھو ہر گیسٹ کا اپنا ویو ہوتا ہے, وہ یہ گیسٹ کا حق ہے کہ وہ کسی شو میں جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا. اس کو نہیں, شو میں وہ آئے ہوئے تھے, لیکن جو بہیو انہوں نے وہاں پہ آ کے رکھا, ٹیم کے ساتھ بدتمیزی کی, انہیں ایسی ایسی باتیں کی جو میں نہیں زیادہ بہت کھل کے چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دو. ماضی ہے, چھوڑ دو. ماضی کو دفن کرنا چاہیے. اگر ماضی زندہ رہے گا نا اور اس کی قبر کھلی رہے گی تو انسان کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میں ویسے اپنی ساری جو ماضی کے اس ٹائپ کی چیزیں سب بھلا چکا. مجھے یقین کرو یاد بھی نہیں, یا آپ نے یاد کروایا تو مجھے یاد آیا کہ ہاں ایک اس ٹائپ کا انسیڈنٹ بھی ہوا تھا. بہرحال آپ اپنے موضوع کی طرف آؤ. تو میرا شاد بٹی صاحب کو مبارک ہو, اور میرا کو شاد بٹی صاحب مبارک ہو. رب نے بنا دی جوڑی. چور صاحب نے بڑی بچنے کی کوشش کی ہے, میں نے پھر بھی بولا سارا کچھ. رب نے بنا دی جوڑی. ٹھیک ہے. اچھا چلیں اب تھوڑی سی سیریس گفتگو کے بعد ایک چیز پہ آتے ہیں. چور صاحب ایک میسج میں نے پڑھا, میں پڑھ کے اسے انجوائے بھی بڑا کیا میں نے. ہود خان صاحب ہیں, اب یہ ان کا میں پڑھ رہا ہوں. یہ دبئی میں ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے متعلق بتایا, میں صرف چودھری صاحب کا ویلاگ دیکھتا ہوں 3 ٹائم.
صبح دوپہر شام. اچھا لیکن میرے لیے ایک مسئلہ ہے, میں دبئی میں ڈرائیونگ کرتا ہوں اور جب میں ویلاگ سنتا ہوں تو میں اوپن اسپیکر پر سنتا ہوں, اور میرے ساتھ انڈین دوست بھی پیچھے ہوتے ہیں, مطلب وہ ظاہر بات ہے سواریوں کے طور پہ ہوں گے, وہ انڈین دوست بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ بھی یہ سب سنتا ہے, یہ پٹھان بھائی ہیں ہمارے تو اس طرح سے بات کر رہے ہیں. لیکن جب فروخ بھائی مودی کو گالی دیتا ہے تو انڈین سارے دوست میری طرف دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, فروخ کی جگہ پھر مجھے معافی مانگنا پڑتا. یہ بات تو ویسے ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ویسے آپ کے جو خیالات ہیں اسے اتفاق نہیں کرتے, تو روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی میسج آتا ہے, وہ کہتا ہے جی فرق صاحب کو روکیں, ہمارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم بیگم صاحبہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں, یہ عجیب و غریب سے الفاظ بولتے ہیں, پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. میں نے کہا جی بھائی میں مجبور ہوں, میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا آنیسٹلی, میں بالکل بے بس ہوں اس کے سامنے. وہ کہتے ہیں آپ ایڈٹ کیوں نہیں کرتے, میں نے پھر ان کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس شو کو ایڈٹ نہیں کریں گے, ایز اٹ از جائے گا, اور آپ جو آپ کا خیال ہوگا, کیونکہ آپ جب آپ نے یہ شو میرے ساتھ سٹارٹ کیا تھا تو آپ نے یہی شرط رکھی تھی کہ جو میں چاہوں گا بولوں گا. میں نے کہا تھا تہذیب کے دائرے میں, اور یہ ایگریمنٹ ہے آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو روکوں گا نہیں, بالکل, اور لیکن سمجھاؤں گا ضرور. ٹھیک ہے, کو خدا خوفی کر, لوگ عزت کرتے ہیں. تو جو ایسا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے معاملے میں تو میں تہذیب میں رہتا ہوں, گالی کبھی نہیں دی, لیکن انڈینز کو میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا ویسے جو خان صاحب ہیں ان کو یہ مشورہ دو کہ وہ ہینڈز فری استعمال کریں یا پھر ایئر پارٹس استعمال کریں, اور ان کو ایئر پارٹس خرید کے نا آپ پہنچا دو تاکہ وہ اس قسم کی ہیراسمنٹ سے بچیں. ٹھیک ہے, ہاں صحیح بات ہے خان صاحب, آپ کا بڑا پیارا میسج تھا. آپ بے شک جو ہے نا ذرا کان میں سن لیا کریں, اس کے بعد انڈینز کے دیکھ کے ہنس دیا کریں ان کی طرف, وہ پوچھے کیوں ہنس رہے ہو. ویسے تو 6 مہینے بعد خان صاحب کو بتائیں کہ انڈین بھی یہی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا کریں گے جو فرق کر رہے ہیں. چلیں جی. اچھا دانش تیمور صاحب ہیں جی, ان کا سوال ہے, جو صاحب سوال بڑا مزے کا ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جے ڈی وینس کے بجائے ٹرمپ خود آدم کے. یہ عین ممکن ہے ویسے, کیونکہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی انسان ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ وائس پریزیڈنٹ ہوگا وہاں پہ پریزیڈنٹ نہیں ہوگا, جہاں پہ پریزیڈنٹ ہوگا وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ نہیں ہوگا, ملک سے باہر اکٹھے نہیں جائیں گے, ملک سے باہر کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں رہیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پریزیڈنٹ کو کچھ ہو جاتا ہے تو امیڈیٹلی جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. تو لوگ بائبل لے کے اس کے باہر کھڑے ہو جائیں گے, امیڈیٹلی اس کے جو سٹاف ہے, کوئی آدمی بھی جو بھی قریب ترین ہوگا وہ بائبل لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اسی وقت اس کو ہار لا کے اس کے اوپر بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کا حلف ہو جاتا ہے, اور وہ فوری طور پر پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. وائس پریزیڈنٹ امیڈیٹلی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. اور بلکہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا جی, وہ اگر فرض کریں کہ اس کا آپریشن ہونا ہے تو آپریشن تھیٹر پہ ہوگا نا, تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو فون پہ لیا جاتا ہے, اس سائڈ پہ پریزیڈنٹ کو فون پہ لیا جاتا ہے, اوپن اسپیکر ہوتا ہے, اس سائڈ پہ بھی اوپن اسپیکر ہوتا ہے, اس سائڈ پہ بھی اوپن اسپیکر ہوتا ہے. اور جو پریزیڈنٹ ہے اس کو جب انجیکشن لگایا جاتا ہے بے ہوشی کا, تو الٹی گنتی گنی جاتی ہے, 10 9 8 7 کرتے کرتے نا, جب 0 پہ پہنچتا ہے پریزیڈنٹ بے ہوش ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی اس سائڈ پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے امیڈیٹلی. یعنی گیپ نہیں ہو سکتا, امریکن جو رول ہے اس کے اندر گیپ نہیں ہو سکتا, پاور کا گیپ نہیں ہو سکتا. اور امیڈیٹلی پھر اس کو کوڈز دیے جاتے ہیں پریزیڈنٹ کو, وائس پریزیڈنٹ کو کچھ کوڈز ہوتے ہیں, اور وہ جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کے کوڈز ہیں, کچھ ان کے جو موبائل فون ہے اس کے کوڈز ہیں, کچھ جو سچویشن روم ہے اس کے کوڈز ہوتے ہیں, کچھ اگر ایمرجنسی میں آپ کو بھاگ کے پناہ لینی پڑے اس کے کوڈز ہوتے ہیں. وہ ایک پوری چھوٹی سی ایسی یہ ہوتا ہے, آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹا سا بٹوا ہوتا ہے جس کے اندر یہ کوڈز ہوتے ہیں, اور وہ کوڈز اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ اس نے کیری کرنے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کوڈز معلوم ہیں کیا ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوڈ ہے مودی تیری حالات ہے. اچھا چلیں, اب کوڈز ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ یہ پروٹوکول ہے, لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں نا وہ بالکل غیر روایتی آدمی, وہ ان پروٹوکول کو توڑ بھی سکتے ہیں وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی کمٹمنٹ ہے, اور یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے ایرانیوں کے ساتھ ان کے, اور کمٹمنٹ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو, ایرانیوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ جو ہی معاہدہ ہوگا تو اس کے بعد ایرانی پریزیڈنٹ آئے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی آئے گا. اچھا, دونوں ملیں گے, یہ پہلے سے طے ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی اس منظر کا انتظار کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ملک ہیں جن کو پاکستان بلانا چاہتا ہے, اور پاکستان نے ان کے ساتھ بات بھی کی ہوئی ہے, ان کو انوائٹ بھی کیا ہوا ہے, لیکن اب ایرانی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اور نہ کسی کو بلائیں, لیکن پاکستان بلانا چاہتا ہے. بالکل صحیح. چلیں, چوائس صاحب مظہر اوان صاحب کا سوال ہے, وہ کہتے ہیں ایران کا حق ہے آبنائے ہرمز پر, امریکہ 7 سمندر پار سے آ کر کیسے مالک بن کے آبنائے ہرمز کسی کا اوپن جو سمندر ہے اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہوتا. اگر آج ایران کا حق ہے
تو کل کو نیٹ سویز جو ہے وہ نیٹ سویز تو ویسے آرٹیفیشیل بنی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ جتنی آبنائیں ہیں، بہت زیادہ آبنائیں ہیں دنیا کے اندر، 7 تو مین ہیں، 7 تو بڑی ہیں نا، اس کے بغیر تو ٹریڈ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں آبنائیں ہوگی، جس جس ملک کے دائرے میں ہوگی، پھر وہ سب ان کے مالک ہوں گے، تو اس طرح تو پوری دنیا کی ٹریڈ رک جائے گی۔ پھر ایران اپنا تیل کہاں بیچے گا؟ پھر اس کو ہر آبنائے سے جو اپنا ٹینکر ہے گزارنے کے لیے اسے پیسے دینے پڑیں گے وہاں پہ۔ ٹھیک تو ہے، یہ روایت اگر بن گئی تو ٹریڈ امپاسبل ہو جائے گی پوری دنیا میں، اس طرح کوئی بھی روک کے بیٹھ جائے گا۔ جو سب سے بڑی ہے نا ویسے مالکا، اور وہ بیسیکلی وہ ہے سماٹرا کی طرف، چائنا جانا ہے اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، صحیح، اور وہ 800 کلومیٹر کی آبنائیں ہیں، اور اس کے ایک سائڈ پہ سماٹرا ہے، اور وہ وہاں پہ نا سنگاپور بنایا گیا تھا۔ سنگاپور برٹش نے اسی لیے بنایا تھا کہ وہاں سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، وہ اس کے کونے پہ ہے، اور اگر فرض کریں اس کو بند کر دیں تو چائنا کے ساتھ آپ کی ٹریڈ 100% بند ہو جاتی ہے، تو سارے جہاز وہاں پہ گزرتے ہیں۔ تو اب اگر وہاں جو وہ ہے سنگاپور ہے، وہ اگر پابندی لگا دیتا ہے، یا سماٹرا جس کا بہت لمبا اس کے ساتھ ویو ہے، لمبا اس کے ساتھ اس کا گزرگاہ ہے، تو اگر وہ پابندی لگا دیتا ہے تو پھر کون کون سا جہاز وہاں سے گزر سکے؟ اس کے ساتھ ساتھ جبرالٹر جو ہے، اگر وہاں پہ اب جبرالٹر جو ہے اس کے ساتھ اسپین ہے، تو اسپین کا پورا حق ہے کہ وہ بند کر دے اس کو، ٹیکس لگا دے اس کو، تو کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح سے میڈیٹرینین سی سے جا کے وہ جو اٹلانٹک اوشن میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، نہ وہاں سے ادھر آ سکے، تو یہ امپاسبل ہے، یہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ کھلے پانی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اگر لگی تو دنیا منجمد ہو جائے گی، رک منجمد جائے ہو گی۔ جائے گی، ٹھیک ہے، پھر تو ہر ایک کا اپنا رول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جی نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ ایک WHS اکاؤنٹ ہے، WHS 1231، معاہدہ ہو چکا ہے، دونوں اپنی اپنی عوام کو مطمئن اور بیوقوف یہ بنا رہے بالکل بات ٹھیک ہے، ویسے معاہدہ ہو چکا ہے، کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر، اور تھوڑی سی کچھ معمولی سی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ڈسکس ہونی ہیں، اور بیسیکلی سارا معاملہ جو ہے نا وہ فائنل ہو چکا ہے۔ دونوں جو فریق ہیں، امریکہ ہے اور ایران ہے، اپنی عوام کو مطمئن کر رہی ہے، بات ان کی 100% درست ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈینگیں ماری ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ، اب وہ پوری تو ہو نہیں سکی، اور اب انہوں نے واپس آنا ہے، تو واپس آنا ہے تو فیس سیونگ بھی چاہیے ان کو۔ ٹھیک ہے، ایرانی جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ آخری فوجی تک لڑیں گے اور خون کا آخری قطرہ تک دیں گے، اب انہوں نے بھی پیچھے ہٹنا ہے، تو اپنی عوام کو مطمئن تو کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ٹرافی اس سائڈ پہ امریکہ بھی لے کے جائے گا، وہاں پہ بھی جشن منائے جائیں گے، ایک ٹرافی جو ہے ایران لے کے جائے گا، ایران کے اندر بھی جشن منائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب دونوں کو وننگ سچویشن چاہیے بس، دونوں کو وننگ چاہیے، اور یہ دونوں کا حق بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، صحیح، ہونا بھی چاہیے، اس کے بغیر امن ہو بھی نہیں سکتا۔ نہیں اس کے بغیر امن نہیں ہو سکتا۔ اچھا محمود صاحب کا سوال ہے، کہتا ہے UAE جان بوجھ کر امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو امریکہ سے سارے پیسوں کی بات کی اس لیے کہ اس سے نہ مانگ لے یہ واپس۔ بات ویسے ٹھیک ہے، کیونکہ یوئی جو ہے نا اس وقت ویسے ڈپریشن میں بھی ہے، اس کی جو ایک تو آرٹیفیشل ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر صرف جینون شہر یا جینون کنٹریز وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پانی ہوتا ہے، اور جس شہر کے پاس پانی نہ ہو یا جس ملک کے پاس پانی نہ ہو اور اس سے سمندر کا پانی، کھارا پانی جو ہے اسے میٹھا بنا کے استعمال کرنا پڑے، تو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، اور ساری گلف سٹیٹس جو ہیں یہ آرٹیفیشل ہیں، ان کے پاس تو 98% پانی جو ہے وہ سمندری جو ہے کھارا پانی ہے، اس کو میٹھا کر کے تو استعمال کرتے ہیں، اسی لیے ایران نے یہی کہا تھا نا کہ ہم ان کے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس جو ہے وہ اڑا دیں گے، تو اس کے بعد بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا۔ تو یہ ہے تو آرٹیفیشل، جس میں پانی بھی آپ کو بنا کے پینا پڑے تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو اب دنیا جہان کا پیسہ تھا وہ گلف کے اندر آیا ہوا تھا، اور اس سے یہ چل رہا تھا، دنیا جہان کے مافیاز وہاں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی پابندی نہیں ہے، ٹیکس فری ہیون ہے، کوئی وہاں پہ بزنس کریں آپ کو کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کوئی شخص آپ کو پوچھتا نہیں ہے، بس آپ پیسے لے کے پہنچ جائیں وہاں پہ۔ تو انہوں نے ہر قسم کا بڑا کسینو بنا دیا، بڑی ریس وہاں پہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ فارمولا 1 جو ہے وہ ریسز ہو جاتی ہیں وہاں پہ کسینوز ہیں، یعنی آپ پیسہ لائیں اور خرچ کرتے چلے جائیں، پھر ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے اندر اندھا دھند پیسہ لگاتے رہیں، تو کوئی کسی کو کوئی خوف نہیں ہے یا کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ساری بلیک منی ادھر ہی ڈمپ ساری ہوتی ہے۔ بلیک منی وہاں پہ ڈمپ ہوتی ہے۔ تو اب ایران نے جب ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا، سب سے زیادہ حملے تو UAE کے اوپر ہوئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انویسٹرز بھاگ گئے، وہ تو کرائے پہ جہاز لے لے کے وہاں سے نکل گئے سارے، تو اب واقعی وہاں پہ کرائسس ہے، $800 ملین کا ڈیلی نقصان ہے وہاں پہ، اس سے آپ اندازہ لگائیں $800 ملین ڈیلی نقصان، دبئی شہر کا، دبئی کا، صرف دبئی سٹی کا بتا رہے صرف ہیں؟ دبئی سٹی کا، اوکے تو ٹھیک ہے، اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا کرائسس ہے۔ اب
الٹا ان کو خطرہ یہ ہے کہ امریکہ کہیں پیسے نہ مانگ لے کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے تھے تو بڑا پیسہ خرچ ہو گیا تو مہربانی کر کے نا $200 بلین ہمیں دے دیں، عنایت کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ میں تو پہلے بینک کرپٹ ہوں گا، میں مر گیا، تباہ ہو گیا. وہ نئی بخاری صاحب بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ جنرل مشرف صاحب نے پہلے 20 بندے پکڑے نا، جب وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے نیب بنایا تھا تو انہوں نے 20 ڈیفالٹر پکڑ لیے. تو یہ ڈیفالٹر پکڑ لیے تو ایک جو ڈیفالٹر تھا اس کے اوپر کوئی 200 ارب روپے کا قرضہ تھا. 200 ارب روپیہ وہ کھا گیا تھا، ڈکار گیا تھا 200 ارب روپیہ. تو پہلے ٹاپ 10 میں تھا وہ. تو کہہ لیں وہ میں اس سے مجھے بلایا کہ وہ وکیل کرنا چاہتا تھا. اور جب میں گیا، یہ جو سرور روڈ تھانہ ہے وہ اس زمانے میں بنا تھا نیب کا تھانہ پہلے. تو کہنے لگا وہ نا میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بخاری صاحب میرا تو بال بال قرضے میں پھنسا ہوا ہے تو مہربانی کر کے آپ مجھ سے فیس نہ مانگیے گا. اچھا. تو میں کہتا میں حیران ہو کے دیکھتا رہا کہ $200 ارب روپیہ کھا گیا یہ اور مجھے فیس نہیں دینا چاہتا. تو یہ اماراتی جو ہے نا وہ بھی یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اماراتی نے جو ڈالر کی ڈیمانڈ کی ہے امریکہ سے کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرو، وہ اسی لیے کی ہے کہ یہ کہیں جنگ کے اخراجات ہم سے نہ مانگ لیں. ہم تو پہلے ہی ڈیفالٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں. بالکل صحیح. ویسے چوہے صاحب بتا چکے ہیں کہ معاہدہ تقریباً طے ہے، لیکن ایک علی اکبر صاحب کا سوال ہے، تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ہے، ذرا اس پہ بھی بتا دیجیے گا. اگر مذاکرات کامیاب ہونے تک ڈونلڈ ٹرمپ کا موبائل ہیک ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کہہ تو کچھ بھی سکتا ہے، ویسے کوئی شخص نہیں روک سکتا. دنیا کی کوئی طاقت اسے بولنے سے کرنے سے نہیں روک سکتی. سیدھا بھی اٹھ سکتا ہے، الٹا بھی اٹھ سکتا ہے. مطلب یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. چلیں، تو یہ تھا ناظرین اسپیشل ویلاگ. آپ کے سوالوں کے اوپر ہم نے اسے بیس کیا تھا. کوشش کریں گے کہ اس طرح کی اور بھی ویلاگز آپ کے لیے لاتے رہیں. جو جتنی اپڈیٹس آئیں گی، ریالٹی بیس جو اپڈیٹس ہوں گی مذاکرات کے حوالے سے، آپ کے سامنے وہ پیش کرتے رہیں گے. لائک شیئر سبسکرائب. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.